नाज़रीन, सियासी हलचल पाकिस्तान में आज की नहीं है, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि एक ऐसी सियासी हलचल के बारे में जिसके इशारे फिलहाल सिर्फ बंद कमरों में मिल रहे हैं, मगर उसके असरात आने वाले दिनों में पूरे मुल्क पे और इस मुल्क की आवाम पे और इस मुल्क की सियासत को हिला कर रख सकते हैं। क्या हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान कोई खुफिया या अलानिया मुज़ाकरात हो रहे हैं? क्या किसी बड़े मंसूबे के तहत इमरान खान कैदी नंबर 804 को पीटीआई की क़यादत से हटाने की तैयारी है? क्या शाह महमूद कुरैशी को एक खास मकसद के लिए मैदान में वापस लाया जा रहा है? आज के वीलॉग इन पसे पर्दा कहानियों का सुराग लगाएगा जो शायद अभी आपने कहीं नहीं सुनी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं वाजिद बावा और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, आज का वीलॉग बहुत अहम है। सबसे पहले बात करते हैं तहरीक इंसाफ की। तो पसे पर्दा राब्तों ने हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात के अमकानात को एक बार फिर रोशनी दे दी है। ज़राए के मुताबिक तहरीक के इंसाफ के पार्लिमानी अरकान की अक्सरियत, जिनमें हाल ही में सजा याफ्ता लोग भी शामिल हैं। नाज़रीन, जो केसेस 9 मई के शादमान थाने वाला, शेरपाव ब्रिज वाला और दीगरे भी, जिनमें पीटीआई के कारकुनान और रहनुमाओं को सजाएं मिली, अब खुलकर कह रहे हैं कि पार्टी को हुकूमत से बातचीत करनी चाहिए। दैट्स मीन दे आर आस्किंग फॉर अ डायलॉग। देयर मस्ट बी अ डायलॉग बिटवीन पीटीआई एंड द गवर्नमेंट। क्योंकि यहां पे मैं एक चीज वाज़ेह कर दूं कि कैदी नंबर 804 बार बार ये बात कहते रहे हैं कि हम उन्हीं से मुज़ाकरात करेंगे, उन्हीं से बातचीत करेंगे जिनसे ये हुकूमत बातचीत करती है। दैट्स मीन वो हमेशा पिन पॉइंट एस्टैब्लिशमेंट को करते रहे हैं। लेकिन अब इस वक्त सूरत ऐसी है कि बात ये की जा रही है पीटीआई के कारकुनान और रहनुमाओं की तरफ से कि पार्टी को चाहिए, क़यादत को चाहिए, कैदी नंबर 804 को चाहिए कि वो हुकूमत से बातचीत करे। इस सारे अमल में कौमी असम्बली के स्पीकर अयाज सादिक मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं और दोनों तरफ से बराह रास्त राब्तों में हैं। इस वक्त नाज़रीन, ये बात बहुत अहम है कि स्पीकर कौमी असम्बली एक ब्रिज की शक्ल इख्तियार किए हुए हैं और एक लाइजन क्रिएट कर रहे हैं ताकि जो भी डिफरेंसेस हैं, जो भी इसके दरमियान सकम हैं, कमियां हैं, उनको रिजॉल्व किया जाए और पाकिस्तानी सियासत को, पाकिस्तान को लेके आगे को चला जाए। जी नाज़रीन, इसके अलावा एक और दिलचस्प बात है कि नूनी के रहनुमा राना सुनाला समेत हुकूमत के कई वज़रा भी पीटीआई से मुज़ाकरात पर राजी हैं। दिस इज अ पॉजिटिव साइन कि वो चाहते हैं कि हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात हो ताकि टेम्परेचर कूल डाउन हो। हालांकि कैदी नंबर 804 अभी तक हुकूमती नुमाइंदों से मिलने के लिए तैयार नहीं है। नाज़रीन, दूसरी तरफ ये एक बहुत ही अहम चीज है, बहुत ही अहम इशू है कि कैदी नंबर 804 जो कि 2 साल से ज्यादा बिहाइंड दी बार्स जेल के अंदर हैं, एक छोटे से कहते हैं कि एक चक्की में जो ज़राए में बताते हैं एक सेल में मौजूद हैं, वो फिर भी अभी तक अपने ही उस मौक़िफ़ पे डटे हुए हैं कि हुकूमती नुमाइंदों से बात नहीं की जाएगी। अगर बात होगी तो एस्टैब्लिशमेंट पे होगी। जी नाज़रीन, मजीद इसमें मैं नाज़रीन को बताना चाहूंगा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी कई बार बानी पीटीआई को कैदी नंबर 804 को मुज़ाकरात की पेशकश कर चुके हैं, मगर अब पीटीआई के ज्यादातर एमएनएस इस दबाव में है कि सियासी हालात को टकराव से निकालकर बातचीत की तरफ ले जाया जाए, इस जमूद को तोड़ा जाए ताकि मामलात इस नहज पे ना चले जाएं। क्योंकि मुख्तलिफ केसेस में सजाएं हो चुकी हैं, पार्टी डीरेल हो चुकी है, पीटीआई को बिल्कुल जो है इसी तरह किया जा रहा है कि टोटली उसको एरेडिकेट कर दिया जाए, ग्रास रूट लेवल पे ही खत्म कर दिया जाए। तो इसमें नाज़रीन मैं मजीद आगे बात करना चाहूंगा कि चेयरमैन, जो पार्टी के इस वक्त चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान को ये जिम्मेदारी सौंप
پی گئی ہے کہ وہ معنی مذاکرات کے لیے ایک فضا ہموار کریں. اگر جہاں ایاز صادق صاحب بات کریں گے تو وہاں پہ اس سائڈ سے بیرسٹر گوہر کی یہ ڈیوٹی لگائی جا رہی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس امکان کا یہ بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ عمران خان ایک بار پھر اس عمل کو ہولڈ کر سکتے ہیں, روک سکتے ہیں, کیونکہ جو ان کا رویہ, ان کی طبیعت, یا جس طرح جس بات پہ وہ ڈٹے ہوئے ہیں, might be there's big possibility, big chance کہ اس عمل کو پھر روک دیا جائے. اسی لیے پی ٹی آئی کے کچھ رہنما سوچ رہے ہیں کہ جیل میں جا کر بانی پی ٹی آئی سے قیدی نمبر 804 سے ایک گروپ کی شکل میں ایک ملاقات کی جائے اور انہیں اس بات پہ قائل کیا جائے اور آمادہ کیا جائے کہ وہ پاکستان کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے, پی ٹی آئی کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے, عوام کو دیکھتے ہوئے, ان دی بیسٹ انٹرسٹ آف پاکستان اینڈ ان پاکستانی عوام اپنے موقف میں لچک لے کے آئیں, اس میں نرمی لے کے آئیں, تاکہ ڈائلاگ سے, ٹیبل ٹاک سے معاملات کو حل کیا جائے اور آگے چلا جائے. اسی لیے ناظرین, پارٹی کے اندر یہ بھی تاثر ہے کہ کچھ غیر منتخب افراد عمران خان کو گمراہ کر رہے ہیں, جو انہیں قومی اسمبلی سے اجتماعی استعفے دینے اور ضمنی انتخابات کے بائیکاٹ پر بھی مجبور کر سکتے ہیں. کچھ سینئر ارکان کا کہنا ہے کہ بائیکاٹ کا مطلب ہے اپنے حلقے مخالفین کے حوالے کر دینا. اور ناظرین, اگر آپ گیم سے ہی آؤٹ ہو جاتے ہیں, اگر کوئی ایسا ڈیسیژن عمران خان قیدی نمبر 804 کی طرف سے آتا ہے یا کوئی ایسا اعلان آتا ہے کہ ان الیکشنز کا بائیک آؤٹ کر دیا جائے, تو ڈیفینیٹلی یہ کہنا بھیجانا ہوگا کہ آپ میدان سے باہر ہوتے ہیں تو آپ تمام کے تمام حلقے اپنے مخالفین کے حوالے کر دیتے ہیں. جی ناظرین, دوسرے اگر بات کریں تو شاہ محمود قریشی, جن کو 3 مقدمات میں کلین چٹ دے دی گئی ہے, انہیں بری کر دیا گیا ہے. عدالتوں نے ان پہ جو چارجز تھے وہ ثابت نہیں ہوئے, اینڈ ہی ہیز بین ایکویٹڈ فار 3 کیسز. اور امید کرتے ہیں کہ فیوچر میں بھی آنے والے جو دنوں میں جو کیسز ہوں گے ان میں سے بھی انہیں بری کر دیا جائے گا. اور اس وقت جو تاثر پایا جا رہا ہے کہ شاہ محمود قریشی باہر آتے ہیں اور فرنٹ لائن پہ چلتے ہیں تو گیم چینجر ثابت ہو سکتے ہیں اس تمام معاملے میں. وہ بھی ایک لائزون کریٹ کر سکتے ہیں, برج بن سکتے ہیں, اور معاملات کو عمران خان کی قیدی نمبر 804 کی مشاورت سے پازیٹیولی حل کیا جا سکتا ہے. جی ناظرین, تو اس کے ساتھ دوسری طرف پھر دوبارہ میں یہ بات کروں گا کہ جو ایاز صادق صاحب ہیں, انہوں نے ایک نئی پیشکش بھی دونوں طرف سے کئی دن کے خاموش رابطوں کے بعد کر دی ہے, اور پارٹی کے اندر یہ سوچ بڑھ رہی ہے کہ محاذ رائی کی پالیسی سے مسائل کم کرنے کے بجائے بڑھا دیے ہیں. کیونکہ ناظرین, کہیں بھی اگر آپ بیٹھ کے ٹیبل ٹاک کریں, ڈسکشن کریں تو یہ ایشو حل ہو سکتا ہے, لیکن اصل کھیل شاید کچھ اور ہے. مقتدر حلقوں کو بخوبی اندازہ ہے کہ اگر عمران خان موجودہ حالات میں باہر آتے ہیں تو احتجاجی سیاست دوبارہ زور پکڑ سکتی ہے اور ملک میں سیاسی عدم استحکام بلکہ خانہ جنگی جیسے حالات بھی پیدا ہو سکتے ہیں. کیونکہ پہلے بھی قیدی نمبر 804 نے سول نافرمانی کی تحریک کا بھی اعلان کر دیا تھا. اس لیے ایک منصوبے کے تحت عمران خان کو اندر ہی رکھنے کا فیصلہ کیا جا رہا. مگر دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو مکمل طور پر سیاست سے باہر رکھنا موجودہ سیٹ اپ کے لیے بھی ممکن نہیں ہے. اسی لیے ایسی قیادت لانے کی کوشش ہو رہی ہے جو پارٹی کو بھی سنبھال سکے اور مقتدر حلقوں کے ساتھ بھی چل سکے. اور اس منظر نامے میں شاہ محمود قریشی کا نام سب سے نمایاں ہے. ان کی رہائی بہت جلد ممکن نظر آ رہی ہے, اور شاید یہی وہ سیاسی انجینئرنگ ہے جو آنے والے وقت میں سب کو نظر آئے گی. ناظرین, یہاں میں بات کرنا چاہوں گا کہ دوسری جانب پی ٹی آئی کے جنرل سیکرٹری ایڈوکیٹ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا ہے کہ اگر شاہ محمود قریشی باہر آتے ہیں تو وہ بانی پی ٹی آئی قیدی نمبر 804 کی ہدایات کے برعکس کوئی سٹیپ نہیں لیں گے, کوئی بھی ایسا کام نہیں کریں گے جو ان کی انسٹرکشنز پر نہ ہو. رہنما پی ٹی آئی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پولیٹیکل کمیٹی
14 اگست کے احتجاج پر مشاورت کی گئی. 14 اگست کے پروگرام کو ہم احتجاج کا نام نہیں دے رہے اور یہ ممکن ہی نہیں ہے, اور 14 اگست آزادی کا دن ہے, اس لیے 14 اگست والے دن احتجاج نہیں کریں گے. انہوں نے کہا کہ ہمارے لوگ پاکستان کی آزادی کے جشن میں ضرور باہر نکلیں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں وہ حالات نہیں جو قائد اعظم نے خواب دیکھا تھا. سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ ہمارے کارکنان پاکستان بانی پی ٹی آئی سے اپنی وابستگی کا بھی اظہار کریں گے. انہوں نے کہا کہ جو سزائیں دی جا رہی ہیں, جو عدالتیں 9 مئی کے کیسز میں سزائیں اناؤنس کر رہی ہیں, یہ تمام کی تمام سزائیں irrational ہیں, قانون کے منافی ہیں اور ناحق دی جا رہی ہیں. گواہی اور ثبوت ایک ہی قسم کے ہیں, 2 پولیس والوں کو پیش کر کے. یہ ایک انہوں نے کہا کہ ایک مضحکہ خیز بات ہے کہ صرف 2 پولیس والوں کو پیش کر کے سزاؤں کا اعلان کر دیا جاتا ہے, اور وہ 2 پولیس والے خفیہ طور پہ جو ہے وہ زمان پارک چلے جاتے ہیں. سلمان اکرم راجہ کا کہنا تھا کہ شاہ محمود قریشی کی رہائی کے بعد کیا رول ہوگا, ابھی اس بارے کچھ نہیں کہہ سکتے, مگر وہ جب جیل سے باہر آئے تو بانی کی ہدایت کے مطابق ایکٹ اپون کریں گے, پروسیڈ کریں گے اور پارٹی کی باغ دوڑ امید کرتے ہیں کہ سنبھالیں گے. ناظرین, آج ایک اور بڑی پیش رفت میں یہاں پہ جو اب بتانا چاہوں گا. پشاور ہائی کورٹ سے پی ٹی آئی کو ایک ریلیف مل گیا. پارلیمان میں نئے اپوزیشن لیڈرز کی تقرری روک دی ہے. جی ناظرین, یہ ایک اہم فیصلہ جو ہے پشاور ہائی کورٹ سے آیا اور چیئرمین سینٹ اور سپیکر کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے کیس کی سماعت جمعہ 15 اگست تک کے لیے ملتوی کر دیا. دوران سماعت بیرسٹر گوہر نے عدالت کو بتایا کہ اپوزیشن لیڈر ایک آئینی عہدہ ہے, اسمبلی رول کے تحت قاعدے حزب اختلاف بنتا ہے. الیکشن کمیشن, یہ ناظرین یہ اسمبلی رول 39 ہے, الیکشن کمیشن کسی ممبر کو نااہل نہیں کر سکتی. سپریم کورٹ کا اس حوالے سے فیصلہ موجود ہے کہ الیکشن کمیشن کسی ممبر کو نااہل قرار نہیں دے سکتی. 9 مئی ایک افسوسناک واقعہ تھا جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. گزشتہ روز پی ٹی آئی رہنما عمر ایوب اور شبلی فراز کی ڈی نوٹیفکیشن کے خلاف دائر ریٹ درخواستوں پر بھی پشاور ہائی کورٹ کے قابل احترام جسٹس سید ارشد علی اور قابل احترام جسٹس ڈاکٹر خورشید اقبال پر مشتمل ڈی بی نے جو ہے وہ ہیئرنگ کی. اسپیکر قومی اسمبلی نے عمر ایوب اور چیئرمین سینٹ شبلی فراز کو ڈی نوٹیفائی کر کے ان کی سیٹیں خالی قرار دے دی, کیونکہ 5 اگست کو الیکشن کمیشن نے درخواست گزاروں کو نااہل کرنے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا. عدالت کو بتایا کہ ہم نے 8 فروری کے الیکشن میں 180 سیٹیں جیتی, پارلیمنٹ میں 91 سیٹوں کے ساتھ بیٹھ گئے اور اب ہماری تعداد 77 رہ گئی ہے. اس وقت ہم گرم پانی میں ہیں, ہمارے خلاف کاروائیاں کی جا رہی ہیں, ناحق کاروائیاں کی جا رہی ہیں, ہمیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا شکار کیا جا رہا ہے. 9 مئی کے واقعات کی ہم نے مذمت کی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن پھر بھی لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت کی جانب سے 9 مئی جلاؤ گھراؤ کیس میں صنم جاوید اور عالیہ حمزہ کے ان دونوں کو 5 سال کی سزا سنائی گئی. ناظرین, یہاں پہ میں دوبارہ مینشن کر دوں کیونکہ میں نے اپنے پہلے ویلاگ میں یہ بات کر دی تھی. اب ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں. تحریک انصاف کے لیے ایک اور بڑا قانونی آپ کہہ لیں کہ یہ دھچکا ہے, اور اب دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال بنتی ہے. یہ دونوں جو رہنما خواتین رہنما ان کو اریسٹ کیا جاتا ہے یا یہ اس آرڈر کو سیل کرتے ہیں. جو انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ہیں منظر علی گل صاحب, انہوں نے اپنے 93 صفحات کے فیصلے میں واضح کیا کہ دونوں رہنماؤں نے سوشل میڈیا پر مسلسل اشتعال انگیز اور انتشار پیدا کرنے والی پوسٹیں کی اور ان پوسٹوں سے عوام کو مشتعل کیا گیا اور درجہ بدرجہ بتدریج حالات جو ہیں وہ بگاڑے گئے.
عدالت کے مطابق ان کے موبائل فون سے برآمد ہونے والا ڈیٹا بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ واقعات میں براہ راست اور بالواسطہ طور پر ملوث رہی. عالیہ حمزہ کو پی ٹی آئی کی سینئر لیڈر قرار دیتے ہوئے یہ موقف سامنے آیا کہ انہوں نے اپنی سیاسی حیثیت کو عوامی اشتعال میں بدلنے کی کوشش کی، جبکہ صنم جاوید کی سوشل میڈیا مقبولیت کو بھی ناظرین آپ کے سامنے ہے انہوں نے عوامی جذبات کو بھڑکانے کے لیے استعمال کیا. یہ فیصلہ نہ صرف دونوں رہنماؤں کے لیے سخت قانونی چیلنج بن سکتا ہے بلکہ پی ٹی آئی کی پہلے سے پیچیدہ سیاسی صورتحال کو مزید مشکل بنا سکتا ہے، کیونکہ آلریڈی ناظرین آپ کو پتا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے اوپر والی ٹیئر ہے وہ رہنما وہ آلریڈی بیہائنڈ بارز ہیں اور سزاؤں کا بھی سامنا ہے. اور اگر یہ دو جو رہنما یہ بھی اگر بیہائنڈ بارز چلے جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اٹ وڈ بی اے بگ ٹاسک، کیونکہ یہ مقدمہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب پارٹی پہلے ہی متعدد مقدمات، گرفتاریوں، عدالتی کارروائیوں کی زد میں ہے. ناظرین یہ پیش رفت مستقبل میں سوشل میڈیا کے کردار اور سیاسی جماعتوں کی آن لائن سرگرمیوں پر بھی مزید کڑی نظر رکھنے کا اندیہ دیتی ہے. جی ناظرین میں آپ کو جاتے جاتے بتانا چاہ رہا ہوں کہ بانی پی ٹی آئی کی جو لاہور ہائی کورٹ سے مختلف مقدمات میں ضمانتیں جو بیل تھیں وہ مسترد ہوئی، ان کے خلاف ان کو اب سپریم کورٹ میں اس وقت ضمانت باز از گرفتاری کو جو ہے وہ بذریعہ اپیل چیلنج کر دیا گیا ہے اور عدالت نے 19 اگست 2025 کے لیے آرگومنٹس کے لیے اس کو فکس کر دیا. دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس پہ کیا فیصلہ دیتی ہے، کیا ججمنٹ یا کیا ورڈ کیا سامنے آتا ہے. لیٹس سی، یہ تو وقت بتائے گا. امید ہے کہ ناظرین آپ کو آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر اور کامنٹ بھی کریں پلیز. اور ناظرین یہ ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں. آج تک کے لیے اتنا ہی، پھر حاضر ہوں گا ایک نئے ویڈیو کے ساتھ. اللہ نگہبان.